إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope you all are doing well. So आज हमारा लाइफ आफ्टर लाइफ का फोर्थ सेशन है और अभी तक हमने ये देखा था कि गैब पे ईमान की क्या अहमियत है और फिर हमने कुछ डेथ के ऊपर मजीद कुछ उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी कि कुरान और हदीस में हमें इसके बारे में क्या हिदायत मिलती हैं। तो आज भी हमारा फोकस कुछ डेथ ही के हवाले से होगा एंड टुडे वी विल गो फर्दर इनटू डिटेल्स एंड सी व्हाट Quran and Hadith say about how a person goes through the process of death, exactly at that moment, what really happens. So death can be instantaneous or it can be prolonged. So today, inshallah, we will look at the 5 steps as mentioned in the Quran and Hadith and inshallah learn from them. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Anbiya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. We have not granted immortality to any human before you, O Prophet. So if you die, will they live forever? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं कि उनके जो बहुत फेवरेट लोग होते हैं, beloved prophets of Allah सुब्हानहू व तआला, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यहाँ पे खिताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से कर रहे हैं। वो उनको ये कहते हैं कि अगर तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे तो फिर और जो दूसरे आम इंसान हैं वो ये कैसे समझते हैं कि वो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। तो हमने ये बात लास्ट क्लास में भी की थी कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त आया था तो उनको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा था। On his deathbed, he experienced a lot of pain. And it is said that the duration was between 3 to 5 days. The sickness lasted longer, maybe around 2 weeks, but the last 3 to 5 days were the toughest, where the Prophet ﷺ was in and out. There were moments when he would faint and then he would come around. So Allah subhanahu wa ta'ala in this verse is asking us a question. If someone like the Prophet ﷺ will be going through the door of death and he experiences so much pain, then how can we assume that we will be spared? और हमने ये भी देखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बता चुके हैं कि कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, everyone will taste death. Now the flavor of every death can be different. For some it will be sweet and for some it will be bitter. And this taste is in our hands. It depends on our choices and the use of our free will. ये बात हमें समझनी है कि हम जो कुछ करते हैं, जो हम सोचते हैं और जिस तरह के हम काम करते हैं वो हमारी मौत के फ्लेवर को डिटरमिन करता है। So we must ensure that our death is sweet by striving to be a believer and doing good deeds and asking for the grace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. A man once asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which of the believers is the wisest? He sallallahu alaihi wasallam replied, the one who remembers death the most and is best in preparing for it. Those are the wisest. तो हम भी चाहते हैं कि हम उन लोगों में हमारा शुमार हो जो कि बहुत अक्लमंद समझे जाए, दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में। This is the work that we need to do now. Prepare for our end, our death. तो जो लेसन्स हमें इस वक्त सीखने हैं, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो हमारी जितनी भी दुनिया की फिक्रें हैं वो सब के सब पीछे चली जाती हैं and they become very very insignificant.
اگر ہمیں اپنے پاس لگتا ہے کہ میرے پاس مال کی کمی ہے اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یا ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ تمام فکریں ضرور ہیں ہمیں، لیکن یہ سب فکریں اگر موت قریب آ جائے، یہ سب چیزیں پیچھے چلی جاتی اور ان کی اہمیت اس وقت بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو جو چیز اصل میں ہماری لیے اہمیت رکھتی ہے، جو کہ اس وقت انسان اپنی موت کے قریب اس کو زیادہ ریئلائز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اچھے اعمال کیا کیے، کون سا عمل ایسا تھا جو کہ میرے رب کو پسند آئے گا، اور میرے رب سے ریلیشن شپ کیسی رہی میری زندگی میں۔ تو اور تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمیں اپنے لیے لیسن دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان پر شکر گزار رہیں اور ان پر قناعت کریں۔ Be content with whatever you have and whatever was given to you, but maybe it is not with you anymore. Even if a blessing has been taken away, be grateful for it. کیونکہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوشی کا ایکسپیرینس دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اب نہیں ہے، لیکن اس کی جو مدت تھی اللہ نے وہ پوری کر دی، اور آپ کو اس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ نعمت آپ کے پاس تھی، تو اس پر اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اگر کسی کے بھائی کی، کسی کے والدہ کی، کسی کے میاں کی، کسی کے اولاد کی کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ نعمت آپ سے لے لی گئی، لیکن آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت ایک سرٹن ٹائم کے لیے دی تھی، اور جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو وہ نعمت لے لی گئی، چیز اللہ ہی کی تھی تو اللہ نے لے لی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدزنی کرنے کے بجائے بلکہ اس سے اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کا یقین رکھے انسان کو، اللہ کے پرومسز کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو تسلی دے اور شکر گزاری پر اپنے آپ کو سمجھائے کہ نہیں، اللہ کا بہت کرم، بہت فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وقت دیا کہ میں اس شخص کے ساتھ اپنا وقت گزار سکی۔ اور اپنے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ میں کیسے اعمال کر رہی ہوں، اور ہمیشہ انسان ریپینٹنس کی طرف بڑھے، ہمیشہ انسان توبہ کی طرف بڑھے، جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اس کو ریئلائز کرے اور فوراً کوشش کرے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اگر کبھی انسان سے غلطی ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو جائے، تو انسانوں سے بھی معافی مانگنے میں انسان دیر نہ کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارا وقت کس وقت پورا ہو جائے گا۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ O believers, be mindful of Allah in the way He deserves, and do not die except in a state of full submission to Him۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نصیحت ہے، ایک ایڈوائس ہے کہ دس از ہاؤ وی شوڈ بی لیونگ۔ ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہو، ہمیں پتہ ہو، یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات سوچئے، کیونکہ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو تقوی کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو کہ تقوی کرتے ہوں۔ اور یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تم اللہ کا حق ادا کر سکو تقوی کے ساتھ۔ یہ زندگی گزارنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب موت کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ تقوی کی بات نہیں کر رہے، وہاں پر وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان مرنا۔ اور ہم مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہمیں مسلمان بناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز نے تمہیں مسلمان بنایا تھا اسی چیز پر تمہارا اختتام ہونا چاہیے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں، جب اس احساس کے ساتھ گزاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں
اور میں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے ہر ایکشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جب یہ احساس انسان کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو زندگی اس کے حساب سے انسان گزارنے کی کوشش کرتا ہے. سلپ اپس ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور اس کا حق ادا کرنا جیسا کہ حق ہے، اس سے ڈرنے کا، اس کو رسپیکٹ دینے کا، اس کا احسان ماننے کا، اس کا شکر گزاری کا. تو یہ احساس کے ساتھ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو آخر میں موت، مسلمان کی موت ملنے کی امید ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سورہ بقرہ کے میں جو پہلا جز جب وہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ آیات ملتی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے ان کو تاکید کی تھی کہ بالکل، اور تم ہرگز نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور انفیکٹ ہم نے یہ دعا بھی ایک دفعہ کی تھی کہ یعقوب علیہ السلام، سوری، یوسف علیہ السلام، ان کا بھی جب عروج پہ تھے، وہ جب ان کو بادشاہت ملی تھی اور ان کے والدین اور ان کے بھائی، ان سب نے، وہ سب بھی ان کے پاس آ گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ. مجھے اللہ تعالیٰ مجھے موت دیجئے مسلمان کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اٹھائیے صالحین کے ساتھ. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارا جب اختتام ہو تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں، ہم مسلمان ہوں، ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر چکے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور اب آج ہم انشاءاللہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ موت کی تو پہلے کیا ریکوزٹس ہیں، وہ تو اس پہ ہم نے بات کر لی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ موت کا جو پروسیس ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ there are 5 steps جو کہ ایک ایک کر کے ہوتے ہیں. اب ان کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اچھا، سب سے پہلی بات ہے اسٹیپ نمبر 1، ٹائم آف ڈیتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. No soul shall ever die without Allah's will at the destined time. ٹھیک، those who desire worldly gain, we will let them have it. And those who desire heavenly reward, we will grant it to them. And we will reward those who are grateful. تو یہ بات تو یہاں پہ بالکل کلیئر ہو گئی کہ ہماری چوائسز جو ہوتی ہیں وہ ہماری موت کا فلیور ڈٹرمن کرتی ہیں. بٹ آر ٹائم آف ڈیتھ از بیونڈ آر کنٹرول. وی ہیو نو سے ان اٹ. اٹ از ڈیسائیڈڈ اینڈ پری آرڈینڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک اور چیز جو کہ ہمارے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری موت کہاں پر ہوگی. اس پر ہمارا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Say indeed the death from which you flee, indeed it will meet you. یہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو ہم میں سے کوئی بھی سچی بات ہے کہ مرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور ہم اس سے بھاگتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فیئر کو، اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹرائی ٹو رن away from it, you will have to meet it. اور آپ ادھر چوائس آف ورڈز دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رن اوے، تھنکنگ، رن اوے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے پیچھے ہے اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یو ول بی میٹنگ یور ڈیتھ، یو ول میٹ اٹ. میٹ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو ڈیتھ جو ہے وہ ایکچولی اٹس اے ڈیسائیڈڈ تھنگ، اور وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہر دن ہمیں اس موت کے قریب لے کر جا رہا ہے.
ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہر برتھ ڈے ہمیں موت کے قریب لے کر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ موت جو ہے وہ ہم سے ہمارے پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے بالکل سامنے ہی ہے، کہیں سامنے ہے، کیونکہ وہ ہماری ڈیسٹینیشنز میں سے ون آف دا ڈیسٹینیشنز ہیں. اگر کسی کی موت بستر پر لکھی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے سرکمسٹانسز ایسے پیدا کر دیں گے کہ وہ شخص بستر پر پہنچ جائے گا. اگر کسی کی موت ایکسیڈنٹ میں لکھی ہے تو وہ شخص وہاں پر پہنچ جائے گا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. It is said that even the angels are just told the time and location of death of a person, and they get there because they are following the commandment of Allah. And when they get there, they find that person there. یعنی کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں جن کو یہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے کہ انہیں ایک شخص کی روح کو قبض کرنا ہے، انہیں بھی یہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا وہ شخص جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں تو صرف لوکیشن بتا دی گئی ہے اور ٹائم بتا دیا ہے کہ اس ٹائم پہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ شخص وہاں پہ کیسے پہنچے گا، کیا ہوگا، وہ دیر سے آئے گا، جلدی آئے گا. بٹ دے نو، وہی بات ہے کہ اللہ کا پرومس. دے نو دیٹ وین اللہ سبحانہ تعالیٰ has said کہ یہ کام اس وقت پر ہونا ہے، وہ شخص اس وقت پہ وہاں پہ موجود ہوگا. Because that is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. It is said that the angel of death was commanded to take the soul of Prophet Idris on the fourth sky. And the Malakul Maut was worried that how will he do that? کیونکہ ملک الموت کو یہ ظاہر ہے، ان کو بہت یہ بات ان کو خیال آیا جب انہیں یہ کمانڈ دیا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح ان کو فورتھ اسکائی پہ، جو چوتھا آسمان ہے، اس پہ قبض کرنی ہے. تو وہ ان کو خیر کیونکہ اللہ کا حکم تھا وہ پہنچ پہ، لیکن وہ یہی سوچتے رہے کہ ادریس علیہ السلام تو دنیا میں ہیں، وہ چوتھے آسمان پہ کہاں سے آئیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی ایک جو کیونکہ وہ پروفٹ تھے تو ان کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے. تو one of the angels was a very good friend of Idris علیہ السلام, and Idris علیہ السلام asked him that I want to visit the heavens. مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو آسمانوں کی سیر کے لیے. And the angel took Idris علیہ السلام and he brought him to the fourth sky. So ملک الموت جو تھے وہ وہاں پہ ان کے انتظار میں تھے, and he took away his soul. So you see, that is the whole idea. This is what we need to understand, that no matter what we think, the time and location of death is predetermined by Allah subhanahu wa ta'ala. And no matter what we do, there can be no change about it. Because this is also one of the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور اللہ کے plans بھی سچے ہوتے ہیں. So this is a very, very important learning for us. اچھا جی, so this is the first step کہ ٹائم اور لوکیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کو. اچھا, one thing I'll just make clear کہ موت کا فرشتہ تو ایک ہے, ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے, who is, let's say کہ he is the chief, but he has a team with him. Okay, اور جب کمانڈمنٹ دی جاتی ہے تو the team and ملک الموت, they both, وہ سب مل کے جاتے ہیں اور یہ کام سر انجام دیتے ہیں. And this is what is mentioned in this ayat as well, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُولُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. He reigns supreme over all of his creation and sends recording angels watching over you. When death comes to any of you, our angels take their soul, never neglecting this duty. تو یہ جو ٹیم ہوتی ہے یہ ایک اینجلس کا گروپ ہوتا ہے جو کہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں, اور وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے اس ذمہ داری سے جو ان کو دی جاتی ہے. اچھا جی, تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو گروپ آف اینجلس ہیں, یہ جو ٹیم ہوتی ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ یہ انسان ہے, یہ ٹائم ہے اور یہ جگہ ہے, تو وہ اس کی باڈی میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی روح نکالنا شروع کرتے ہیں. اور یہ روح جو ہوتی ہے یہ پہلے پیروں سے نکالی جاتی ہے اور پھر وہ آگے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ پیروں سے نکلنا شروع, یعنی کہ فیٹ سے نکلنا شروع ہوئی, پھر وہ اوپر گئی آپ کے ٹخنوں سے لے کر پھر آپ کی نیز جو ہوتی ہیں وہاں سے اوپر
کھسکتی کھسکتی ایبڈومنس کے ایریا سے گزرتے گزرتے فائنلی یہ انسان کے کالر بون تک آ کر رک جاتی ہے۔ یہاں پر یہ کام جو ہوتا ہے، یہاں پر جو رکنے کا والا کام ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو فائنل پلکنگ ہوتی ہے وہ ملک الموت کی طرف سے ہوتی ہوگی۔ اب یہ اس سارے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، دیٹ ویریز۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے انسٹنٹینیسلی یہ کام ہو جاتا ہے، فوراً فوراً روح نکال دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اٹ مائٹ ٹیک them مچ لانگر، اٹ کین ٹیک ڈیز، اٹ کین ٹیک منٹس، اٹ کین بی منتھس، اٹ کین بی ایئرس، وی ڈونٹ نو۔ دیٹ از اگین دا پلان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو روح کا نکالنے کا پروسیس تھا وہ اب یہاں پہنچ گیا کہ beware of the day when the soul reaches the collar bone، اور وہ یہاں پہ آ کے اچھا اب یہاں پہ آ گیا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اب آپ کی روح جو ہے وہ آپ کے کالر بون پہ یا آپ کے حلق کے ایریا میں یہاں پر آ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں، اور یہ اسٹیپ 4 پہ اب ہم آ گئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ and it will be said is there any healer who can save this life۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو کہ موت کے قریب آ گیا ہے، اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کہ اب کچھ something is happening over here، اور ان کو وہ پھر لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کو پکارتے ہیں، نرسز کو پکارتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس شخص کو روک لیں، تو وہ اس کے لیے کوئی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے ابھی بھی، کیا is there anything that can be done about this، وہ یہ ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو انسان ہوتا ہے جس کی روح اب حلق میں آ گئی ہے، جس کی روح اب کالر بون تک پہنچ گئی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ and the dying person realizes that it is their time to depart. But the السَّاقُ بِالسَّاقِ and one shank is intertwined with the other shank. Now this is a very very scary situation جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، کبھی اگر آپ لوگ کسی ایسے شخص سے قریب رہے ہوں جس کی موت ہو رہی ہو، تو I have been close to somebody actually, somebody very close، لیکن میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی پنڈلی کے اوپر پنڈلی ہو گئی ہو، کہ کراس انہوں نے کر لی ہوں اپنے ٹانگیں، ایسی بات تھی نہیں۔ تو what exactly is Allah subhanahu wa ta'ala trying to tell us over here؟ بیسکلی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنی پنڈلی کے اوپر پنڈلی یعنی کہ اپنی اینکل کے اوپر اینکل کراس کر کے کھڑے ہو جائیے، اور اب آپ چلنے کی کوشش کیجئے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو واک۔ تو یہاں پر بیسکلی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ all your power is now gone، you have no abilities anymore، you just cannot move، there's nothing that you can do۔ So that is the scary part۔ اب نہ تو آپ کوئی اچھے اعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی بھی کسی کو پکار سکتے ہیں، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے۔ No more chances، even the door of repentance is now closed۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ accepts the repentance of his slave so long as the death rattle has not yet reached his throat۔ تھروٹ کی یعنی کہ آپ کی کالر بون کی ایریا میں روح کے آنے سے پہلے پہلے تک ریپینٹنس کا، forgiveness کا دروازہ کھلا رہتا ہے، but not after that۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا انسان کو فائدہ دیتی ہیں چیزیں، صرف 3 چیزیں ہی ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ اس کے اپنے اس کی جو کوئی اس نے صدقہ ایسا کیا ہوا تھا جو کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ابھی تک چلتا رہے، اس کے بعد بھی وہ چلتا رہے، دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ ہم ناؤ۔ اور نالج وچ از بینیفیشل، یا اس نے کوئی ایسا علم کسی کو سکھایا ہو جو کہ بینیفیشل رہا ہو اس شخص کے لیے، اور ورچوئس ڈسینڈنٹ ہو پریز فار ہم فار دا ڈیسیزڈ، یعنی کہ کوئی اولاد جو کہ آپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ انسان کو موت کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے پاتی۔ اچھا جی، اچھا اب جب یہ ہوا کہ انسان نے ریئلائز کر لیا کہ جی اب تو میرا آخری وقت آ گیا ہے، ناؤ آئی ہیو ٹو گو، تو اس کی جو ایک آٹومیٹک ریاکشن ہوتی ہے
وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون, my lord let me go back. So I may do, اب وہ کیوں واپس جانا چاہ رہا ہے؟ So I may do good in what I left behind. کیونکہ میں اپنے پیچھے جو دنیا چھوڑ کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس وقت واپس بھیج دیں تو میں بہت نیک کام کروں گا، بہت سارے نیک کام کروں گا. ہر چیز جو میں نے غلط کی تھی، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، میں اپنا وقت صحیح استعمال کروں گا، اپنی انرجیز کا صحیح استعمال کروں گا، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کا میں صحیح استعمال کروں گا. سو پلیز اللہ تعالیٰ لیٹ می گو بیک. لیکن ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ نیور. اٹ از اونلی اے یوزلیس اپیل دے میک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی کہہ رہا ہے، اگر اس نے یہ کام کرنے ہوتے تو یہ پہلے ہی کر چکا ہوتا. یہ صرف اس وقت کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے اب دیکھ لیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب دنیا پیچھے رہ گئی ہے اور وہ آگے آ گیا ہے. And there is a barrier behind them until the day that they are resurrected. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. برزخ، اب وہ برزخ کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے. تو اب جب وہ اس دنیا سے نکل گیا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع دیا جائے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں. تو وہ تو اب کیونکہ اس کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اچھا، ایک اور چیز، انسان یہ سمجھتا ہے، ہم لوگ اکثر یہ ہمیں خیال آتا ہے کہ جی ابھی تو مجھے بہت سارے کام کرنے، بہت سارے نیک کام بھی کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے والدین کی ذمہ داری ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں ہوں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو سوائے آپ کے. تو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ساری چیزیں میری اتنے ایسے رسپانسبلٹیز ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت کب آئے گا، اور جب وقت آ جاتا ہے تو nothing matters, nobody can escape it. اور ہمارا کام ہمیں کتنا ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ لگتا ہو، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو ہم اسے روک نہیں سکیں گے. اس سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ nobody is indispensable. کتنے بھی بادشاہ تھے، پریزیڈنٹس تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ جی وہ دنیا میں بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب ان کا وقت آیا تو وہ نہ صرف یہ کہ چلے گئے بلکہ ان کے پیچھے بہت سارے کام ہوتے بھی رہے اور ہو سکتا ہے بہتر بھی ہوئے ہوں. جو بہت ساری امائیں ہوتی ہیں، نیا، یعنی کہ بالکل دے آر نیو نیو مدرس، ابھی ابھی انہوں نے کسی کو جنم دیا ہے لیکن ان کی اپنی زندگی نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس بچے کو کون پالے گا، لیکن بچے پل جاتے ہیں. ہم نے یوسف علیہ السلام کی اگزامپل میں دیکھا ہے کہ اتنے شفیق باپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، اور ان کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ سب کام اصل میں کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ کام شاید میں کر رہی ہوں، یہ ذمہ داری شاید میں ادا کر رہی ہوں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. تو جو بھی کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ناٹ انڈسپینسبل. اچھا، اب جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیلنج بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتْ حُلْقُومْ, when they why then are you helpless when the soul of a dying person reaches their throat. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسپیشلی ان لوگوں سے جن کو ایمان پہ، یعنی کہ ان کو ایمان، ان کا کمزور ہے ایمان کہ آخرت ہوگی، اور پھر اس طرح سے دنیا ختم جب ہو جائے گی، ان کی دنیا جب موت آئے گی تو وہ جب دوسری دنیا میں جائیں گے تو ان سے سوالات کیے جائیں گے. تو وہ even when they are present in the when somebody is dying, even in their presence, Allah subhanahu wa ta'ala is asking a question, a rhetoric question, کہ تم لوگ سوچو کہ تم لوگ اتنے ہیلپلیس کیوں ہوتے ہو جب وہ کسی کو مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو، اور تم دیکھ رہے ہو ان کو، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and we are nearer to such a person than you, but you cannot see. اللہ سبحانہ تعالیٰ is near all of us always, but
nearer to the person who's dying, and also his angels, they are there. Allah subhanahu wa ta'ala is there with his knowledge and his power, and angels are there because they have been sent. Then why do you not, if you are not able to be recompensed, bring the soul back if you are truthful? اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ سوچو کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، دنیا کے بعد کسی نے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے، تو تم یہ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اس انسان کو دوبارہ لے آؤ، زندگی دے دو اس کو؟ تو یہ تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کوئی بھی شخص کبھی بھی جب ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو کبھی لوگ واپس لا نہیں سکیں. لیکن جو مزے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ محنت بہت کرتے ہیں. کیونکہ I was just reading about it and I found out that there are people who are actually working on it. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں and generally they are very very rich people جو کہ already اس دنیا میں بہت کچھ بنا چکے ہیں، لیکن ان کو وہ اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہی جینا چاہتے ہیں. تو ان کی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو باڈیز ہیں ان کو امبام کر لیا جائے اور ان کو پرزرو کیا جائے. اور جب وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے گی کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے گا، تو اس وقت تک کے لیے ہماری باڈی کو پرزرو کیا جائے. اس کے اوپر موویز بھی بن رہی ہیں، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. تو اللہ اکبر. تو یہ لوگ تو اس طرح سے سوچتے ہیں اور وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی saying کہ this is just something which is not humanly possible. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم فائنل سٹیپ پہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ سارا کام ہو گیا، انسان نے ریئلائز کر لیا کہ اٹ از ٹائم فار ہم ٹو گو، پھر اینجل آف ڈیتھ. دس از ناؤ لائک آئی سیڈ کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا ٹائم ڈیوریشن کتنا لمبا ہوتا ہے، لیکن ونس ناؤ دس از دا ٹائم ایکچولی which has been decided کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینجل آف ڈیتھ کو، ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، اب اس شخص کی روح کو نکال لیا جائے. So then the angel of death comes and sit at his head and says, "Good soul, come out to forgiveness and acceptance from God." It then comes out as a drop flows from a water skin and he seizes it. تو حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ملک الموت ہیں وہ اس مرنے والے شخص کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے پھر یہ اگر تو وہ اچھی روح ہے، پاک روح ہے، تو اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائے. اور وہ اچھی روح جو ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کو ایک اچھی امید ہوتی ہے، کیونکہ ملک الموت ان سے اچھی طرح سے سافٹلی جینٹلی معاملہ کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، ان کو پیار سے کہتے ہیں. تو اس لیے وہ روح جو ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے اس بات سے اور وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور وہ بالکل بالکل ایسے باہر آرام سے فلو کر جاتی ہے جس طرح سے پانی مشکیزے سے باہر فلو کر جاتا ہے. اور جیسی وہ باہر آتی ہے تو ملک الموت اس کو تھام لیتے ہیں. اچھا، آن دی ادر ہینڈ جب اگر تو یہ شخص کوئی وکٹ انسان تھا، کوئی ڈس بلیور تھا، تو جب ملک الموت اس کے سرہانے آ کے وہ بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اس کو پھر کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ وکٹ سول کم آؤٹ ٹو ڈسپلیجر فرام گاڈ دین اٹ بیکمس ڈسپیٹڈ ان ہز باڈی. تو وہ روح جو ہوتی ہے وہ تو ڈر جاتی ہے، اس کو باہر نہیں جانا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا. تو وہ گھبرا کر باڈی کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر تمام فرشتے اور ملک الموت مل کر اس کو باہر نکالتے ہیں. اور وہ بالکل اس طرح سے باہر نکلتی ہے جس طرح سے جب کسی جانور کے اوپر اس کی فر کو، اس کے وول کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، تکلیف سے نکالا جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ روح پھر باہر نکلتی ہے. اور وہ جیسی باہر نکلتی ہے اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو قابو میں کر لیا جاتا ہے. اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ برزخ کی زندگی ہوگی، اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہم نے کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں کے 5 سٹیجز پہ آج ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ ان مزید جو اور آگے کی باتیں ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کی روحوں کو قبضہ کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح سے آگے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ we will talk about it in the next class. اچھا، اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں جو ہم نے یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ whoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him. And whoever hates to meet Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hates to meet him. It was said to him, "O Prophet of Allah, all of us hate death
and are averse to it. He said, it is not like this. Rather, when a believer is given the glad tidings of the mercy of Allah, His pleasure and His paradise, then he loves to meet Allah and Allah loves to meet him. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو محبت ہو اللہ سے اور ہم اللہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہوں اور ہمارے اعمال ایسے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں ملک الموت جب ہمیں روح ہماری نکالنے کے لیے آئیں تو وہ ہمیں پیور نفس کہہ کر پکاریں انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ورڈ آف کوشن دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر معاملے میں شیطان ضرور شامل ہوتا ہے کیونکہ اس کو فکر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی آخرت میں کامیاب ہو، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے سر بلند ہو سکے. وہ نہیں چاہتا یہ ساری چیزیں. تو وہ ہمارے پیچھے ہمارا ابدی دشمن ہے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وارن کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کی موت کے وقت بھی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو ایمان پہ خاتمہ نہ ہونے پائے، نعوذ باللہ. تو ہمیں اس سے جو ہے پناہ مانگنی ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے کوشش بھی کرتے رہنا ہے. تو شیطان اور اس کے جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائنگ پرسن کے اراؤنڈ جمع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اگر وہ کوئی رائچس انسان ہو، اگر اس کا ایمان کا لیول زیادہ ہو، جتنا بڑا ہوگا وہ شیطان کی ٹیم اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو کے اس کے ساتھ آتی ہے، اور وہ اس کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کا اختتام جو ہے وہ ایمان پر نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. ایک سٹوری ہے جو کہ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا اور ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے، تو امام ابن حنبل جو تھے وہ بھی کچھ بے ہوشی میں چلے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، کچھ اس طرح سے ان کی کیفیت تھی. تو ان کے بیٹے نے دیکھا کہ وہ ایک دم کہنے لگی کہ نو، ناٹ یٹ، ناٹ یٹ. تو جب وہ کانشیس ہوئے ذرا تو ان کے بیٹے نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح سے کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے نو، ناٹ یٹ، ناٹ یٹ. تو انہوں نے بتایا کہ شیطان came to me and said, Ahmad, you are free, meaning I have lost you as I cannot tempt you with worldly things anymore. To this I replied, no, not yet, not yet. کیونکہ امام ابن حنبل جانتے تھے کہ آخری وقت تک یہ جو جنگ ہے بٹوین شیطان اینڈ انسان وہ آخری وقت تک چلے گی. تو جب تک موت پوری طرح سے ان کی نہیں ہو جائے گی، he is not out of danger. So he was very cautious. He wanted to have the good end. And انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ان کا اختتام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایمان پر ہی ہوا. آمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں. And there is this beautiful dua in which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has taught us to seek refuge from all the bad endings. کہ ہمیں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگے کہ ہم دب کر مریں یا ہم کہیں سے گر کر مریں یا ڈوب کر مریں یا جلنے کی وجہ سے مریں. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں کہ ہم مانگیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. I seek refuge in you from Satan striking me at the time of death. کیونکہ یہ ایک بہت کروشل وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخر التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. O Allah, set right for me my religion, which is the safeguard of my affairs, and set right for me the affairs of my world, wherein is my living, and set right for me my hereafter, on which depends my afterlife, and make the life for me a source of abundance for every good, and make my death a source of comfort for me, protecting me against every evil. Ameen, Ya Rabbal Alameen. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.